شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم کرے غیر گربت کی پوجا کو کافر کرے غیر گربت کی پوجا کو کافر جو ٹھہرائے پیتا گرے آگ پر بہر سجدہ کو کافر گرے آگ پر بہر سجدہ کو کافر کہاں کی جو میں مانے کرشوا کو کافر مگر مومنوں پر کشادہ مگر مومنوں پر کشادہ پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے اماموں پر خدا نبی سے بڑھائے مزاروں پہ دن رات نظریں چاہے مزاروں پہ دن رات نظریں چاہے شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. قابل احترام اسٹیج پر جلوہ ہو معزز علماء کرام ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے معزز سامعین حضرات پردہ نشین پیارے ماں اور بہنوں میرے بھائیوں سرزمین رامپور کے اندر مجھے پہلی مرتبہ پروگرام میں خطاب کرنے کا موقع حاصل ہوا ہے. اس سے قبل تقریباً 2-3 سال پہلے جو آپ کے روڈ سائڈ میں مسجد ہے کنارے والی مسجد اس میں ایک مرتبہ خطبہ دیا تھا.
तकाबुल भाई के जरिए से आपके बस्ती में मैं पहुंचा था। इस मर्तबा मुझे अकीकी के निस्बत से मदद किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमसे पहले जितने भी उलमाए किराम ने खिताब किया, जो भी बातें हुई किताब और सुन्नत की रोशनी में कहने वालों को, सुनने वालों को, हम तमाम लोगों को इस पर अमल करना। मेरे भाइयों, हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है हजरत लुकमान हकीम की 4 अहम नसीहतें। हजरत लुकमान का नाम आपने सुना होगा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बहुत बड़े अल्लाह वाले वलीउल्लाह थे, नेक इंसान थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपने दानाई से नवाजा था, इल्म हिकमत से नवाजा था, अपने फहम दिया था, जिनकी नसीहत अल्लाह तबारक व तआला को इतनी प्यारी लगी कि अल्लाह ने उनकी नसीहतों को कुरान करीम का हिस्सा बना दिया। और जब आप कुरान करीम को पढ़ेंगे तो कुरान करीम के अंदर एक सूरत मिलती है जिस सूरत का नाम है सूरह लुकमान, यानी उस शख्सियत के ऊपर बाकायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल एक सूरह करीमा नाज़िल कर दी। तो जो 4 नसीहतें हैं हज़रत लुकमान हकीम की, वो बहुत ही कीमती है। अगर वो नसीहतें हम अपनी औलाद को करते हैं और वो नसीहतें हम तमाम लोगों के अंदर आ जाए और इनके ऊपर फॉलो किया जाए, मेरे भाइयों को हम दुनिया और आखिरत में कामयाब इंसान बन सकते हैं। दुनिया में भी हम कामयाब होंगे और आखिरत में भी हमको कामयाबी की जमानत मिलेगी। सबसे पहली नसीहत हज़रत लुकमान हकीम अपने बेटे को करते हैं और किस ताल्लुक से करते हैं। सबसे पहले हज़रत लुकमान हकीम अपने बेटे के अकीदे को मजबूत करते हैं। सबसे पहले शिर्क के नुकसान को बताते हैं और तौहीद के फवाइद को बताते हैं। वइज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश-शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। हज़रत लुकमान अपने बेटे से कहे, ओ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक मत करना, अल्लाह की इबादत में दूसरे को शामिल मत करना। इन्नश-शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लामा इब्न कसीर इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं कि ये इससे मुराद ये है कि इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ा पाप दुनिया में और कुछ नहीं है। और दुनिया के अंदर जितने भी ऋषि आए, जितने भी मुनि आए, जितने भी पैगंबर आए, जितने भी रसूल आए, तमाम रसूलों की यही दावत रही। तमाम रसूलों ने लोगों को शिर्क से रोका और तौहीद की दावत दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में पहला रसूल बना करके भेजा। 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों को दावत दी, या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, अपने शीश को, अपने माथे को एक अल्लाह के सामने झुकाओ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को कहते हैं, या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को हिदायत करते हैं, या कौम उबुदुल्लाह
ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی اس دنیا میں جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رشی آئے، جتنے بھی مولوی آئے، تمام پیغمبروں کی یہی دعوت رہی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنے شیش کو اپنے ماتھے کو ایک اللہ کے سامنے جھکاؤ، جو مانگو بس اللہ سے مانگو، اس کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ مت کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام لڑکی کے الزام میں، عورت کے الزام میں جیل میں ڈال دیا گیا ہے، قید خانے میں بند ہے، وہ حسین لکھتے ہیں 7 سال اور کوئی لکھتا ہے 12 سال، 7 سال یا 12 سال۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے کے اندر بند رہتے ہیں، قید خانے کے اندر بند رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں کو بلاتے ہیں اور توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ کئی خدا بہتر ہے یا ایک پاورفل بہتر ہے؟ اے میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ کئی خدا بہتر ہے یا ایک پاورفل بہتر ہے؟ جو تم اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے پاپوں میں بنا رہے ہو اور اپنی طرف سے تم نے ان کو نام دے دیا ہے، یہ بتاؤ کہ ایک خدا بہتر ہے جو بہت زیادہ پاورفل ہے یا کئی خدا بہتر ہے؟ سارے لوگوں نے کہا نہیں، ایک ہی خدا بہتر ہے جو بہت زیادہ پاورفل ہے، جو بہت زیادہ طاقتور ہے، جو شکتیمان ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر توحید کی دعوت دی اپنے ساتھیوں کو۔ میرے بھائیوں اور الگ الگ زمانے میں الگ الگ ادوار میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں نئے نئے رسول کو، نئے نئے نبی کو اس دنیا میں بھیجا۔ جب سریمد بھاگوت گیتا ادھیائے 4 اور مانتر نمبر 7 سلوک نمبر 7 میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں پتا چلے گا کس طریقے سے الگ الگ ادوار میں اور الگ الگ زمانے میں ایشور نے اوتار بھیجا، ایشور نے نبی و رسول کو بھیجا۔ فرمایا یدا یدا ہی دھرمस्य گلانی بھوتی بھارت ابھیتا دھرمستداتمانم سریجمیا۔ سریمد بھاگوت گیتا 4 سلوک نمبر 7 میں لکھا ہوا ہے یدا یدا ہی دھرمस्य گلانی بھوتی بھارت، جب جب دھرم میں بڑھاؤ پیدا ہوتا ہے، جب جب دھرم میں آتی ہوتی ہے، جب جب شرک جنم لیتا ہے، جب جب شرک جنم لیتا ہے، شرک پیدا ہوتا ہے اور توحید میں ملاوٹ ہوتی ہے، اب مطالم دھرمستداتمانم سریجمیا، تو ایشور اس دور میں اوتار کیوں ہوتا ہے؟ ایشور اس دور میں کسی رشی منی کو اوتار کرتا ہے، کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے، کسی نبی کو بھیجتا ہے۔ میرے بھائی یہ تو تمہیں بہت پوچھے اس دنیا میں سب سے پہلے نبی حضرت محمد السلام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے نبی بنایا، 1000 سال تک حضرت آدم علیہ السلام زندہ رہے۔ 1000 سال کے بعد جب آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، دنیا سے انتقال ہو گئے، تو لوگوں نے اپنی روزمرہ کی باتوں کو چھوڑنے لگے، کوئی چاند کی پوجا کرنے لگا، کوئی درخت کی پوجا کرنے لگا، کوئی پتھروں پر آگے اپنے شیش کو اپنے ماتھے کو جھکانے لگا۔ میرے بھائیوں جیسے آج ہمارے ملک کے اندر بھکتی کا یہ عالم ہے، ہمارے ملک کے اندر بہت سارے لوگ بھکتے ہیں۔ میرے بھائیوں کو سب شکتیمان کو نہیں پہچان پاتے ہیں کہ اصل خالق کون ہے، سورج چاند کو بنانے والا کون ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے، اصل ایشور کون ہے؟ میرے بھائیوں بہت سارے لوگ ہیں جو گائے کو ماتا مان کر کے اس کی تپسیا کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ کوئی دھرتی ماتا کو پرنام کر کے اپنے پیشانی میں ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کے آگے نمسکار کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں کو انتقال ختم ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے لوگ کو ہاتھ سے دکھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں جتنے بھی دنیا میں رہتے ہیں تمام مردوں کی دعوت ملتی ہے اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام جب 1000 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے تو ان کی باتوں کو دھیرے دھیرے لوگ چھوڑنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ توحید
میں ملاوٹ ہو چکی ہے اور شرک نے جنم دے دیا ہے، تو میرے بھائیوں ایشور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اوتار کو بھیجتا ہے، اور دوسرا نبی اور پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے اور انہوں نے 950 سال تک اس دنیا میں اللہ کی طرف بلایا، 950 سال تک دعوت کی، لیکن اس دور میں اتنے اندھات لوگ تھے کہ 950 سال سمجھانے کے باوجود 80 لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ کتنے لوگ؟ 80 لوگ مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ ہم نے ایک قوم کے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے حضور کا شراب بھیج دیا، بدعا بھیج دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بدعا کیا جس کا نقشہ اللہ نے قرآن میں پوچھا ہے، وَقَالَ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ اے اللہ میری قوم کو تباہ کر دے، میری قوم کو ستیہ ناش کر دے، اے اللہ اس زمین پہ ایک گھر باقی مت چھوڑ، اے اللہ جس گھر کو باقی چھوڑ دے گا اس گھر سے ناستی بچہ پیدا ہوگا، ناستی ہوگا، اس گھر سے بے ایمان بچہ پیدا ہوگا، ایماندار نہیں پیدا ہوگا، اے اللہ کسی بھی گھر کو باقی مت چھوڑ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو فوراً ایکسپٹ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر نبی کو ہر پیغمبر کو ایک دعا کا اختیار دیتا ہے، ایک دعا کا اختیار دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جو اختیار دیا تھا فوراً جو ہے استعمال کر لیا اور اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا، اے نوح تم ایک کشتی بناؤ، تم لکڑی کی ایک کشتی بناؤ۔ میرے بھائیوں جنرل نالج کی بات ہے، دنیا کے اندر سب سے پہلے کسی نے کشتی بنائی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے کشتی کس نے بنائی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح میرے حکم سے میری نگرانی میں کشتی بناؤ، اور کشتی بھی کیسے بناؤ گے یہاں تمہیں بتائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بنانا شروع کیا اور کچھ مہینوں میں جب کشتی بن کر کے تیار ہو گئی، کشتی بن کر کے تیار ہو گئی، سامنے سے لوگ ادھر رہے ہیں، مذاق لا رہے ہیں کہ نوح یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ کہا یہ کیا کرتی ہے؟ کہا کہ یہ پانی میں چلتی ہے۔ تو کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی یہاں تو ہے نہیں، آپ کس میں چلائیں گے؟ یعنی مزہ لے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت نوح نے کہا جتنا مزہ اڑا دو، ایک دن آئے گا کہ ہم تمہارا مزہ اڑائیں گے، ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے کہ یہ کشتی کس لیے بنا رہے ہیں۔ پھر کچھ دن کے بعد جب وہ کشتی بن کر کے تیار ہو گئی، کشتی بن کر کے تیار ہو گئی، اللہ کا کلام کہتا ہے تنور سے پانی نکلنے لگا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا اور تنور سے پانی نکلنے لگا۔ یہ تنور کیا ہوتا ہے؟ وہ مفسرین لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں جو چولہا تھا جہاں پہ روٹیاں بنتی تھی، میرے بھائیوں تنور جہاں سے آگ نکلتی ہے، لیکن اللہ کی یہ قدرت ہے جہاں سے آگ نکلتی ہے اللہ کو پانی نکالنے میں نکالے ہے۔ وہ تنور سے پانی نکلنے لگا، بھرنے لگا، ابلنے لگا، گیس بڑھنے لگا، مختلف جگہوں سے پانی نکلنے لگا، اور اتنا بڑا سیلاب آیا، اتنا بڑا سیلاب آیا کہ دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا سیلاب آج تک کبھی نہیں آیا۔ اتنا بڑا سیلاب آیا، اتنا بڑا سیلاب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اپنے ماننے والوں کو، اپنے انجائیوں کو رسول ایمان لائے ہیں، اور ہر جانور کو پکڑو، ایک نر گھوڑا، ایک مادہ گھوڑا، ایک نر ایک مادہ، ہر جانور کے ایک ایک گھوڑا کو پکڑو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 80 لوگ سوار ہو گئے، اپنے ماننے والوں کو، اپنے انجائیوں کو، اور ایک جانور کا نر ہوگا سوار ہوئے کشتی میں، اور وہ کشتی پانی پہ چلنے لگی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔
حافظ کرام اپنے جانتے ہیں پورے قرآن میں کہیں بھی مجہور پڑھنے کا حکم نہیں، ایک ہی جگہ مجہور پڑھنے کا حکم ہے، مجریہا کی جگہ مجریہا۔ میرے بھائی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کشتی اللہ کے نام سے چلے گی اور اللہ کے حکم سے اٹھے گی، جو بہت زیادہ غفور رحیم ہے، جو رحم کرنے والا ہے۔ وہ کشتی پانی میں چل رہی ہے، بہت بار سے آواز آ گیا، پانی میں چلنے لگی تو قرآن کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پہاڑ جیسی موجوں میں وہ کشتی لے کر کے چل رہی تھی، پہاڑ جیسی موجوں میں وہ کشتی لے کر کے جا رہی ہے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جس کا نام یہاں تھا، جو ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے بیٹے کو بلایا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ فَنَادَىٰ وَمَا فَتَنَّا الْكَافِرِينَ۔ اے میرے پیارے بیٹے، ہم لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ جا۔ آج ایشور کا پکڑ کسی کو نہیں چھوڑے گا، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آج نہیں لوگ بچن گے جتنے لوگ کشتی میں بیٹھے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے قال سعی إلى جبل يعصمني من الماء، اے ابا جان ہم کسی جبل پر چڑھائیں گے، ہم کسی چٹان پر چڑھائیں گے جہاں پانی کوئی رفتہ نہیں پہنچ پائے گا، جہاں پانی اتنی اونچائی پر نہیں پہنچ پائے گا۔ اے میرے بیٹے، آج ایشور کا پرکوپ کسی کو نہیں چھوڑے گا، آج خدا کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ آج وہی لوگ بیٹھے ہوئے کشتی کے پر ابھی باپ بیٹے کے درمیان یہ باتیں ہو رہی ہے کہ لگتا بیان کرتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ اتنے میں پانی کی بڑی سی موج آئی، ایک بہت خطرناک طوفان اٹھی، ایک بہت بڑی لہر اٹھی اور دنیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ حضرت یوسف کا بیٹا نور کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا ڈوب گیا، فوراً اللہ شکایت کی، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرے بیٹے کو بچا لیں گے، تیرے اہل و عیال کو ہم ڈوبنے نہیں دیں گے۔ اے اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، تم نے کیوں بچایا؟ تیرا وعدہ تمہارا ہے، یہ تم نے کیسا انصاف کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جواب دیا قال یا نوح انہ انسان اہلک، اے نوح خبردار وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ ایمان عمل صالح ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو پانی میں ڈبا دیا۔ شاعر نے کہا ہے کہ بغاوت پر ہی آماتا کے ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نہ موت کی برتری سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، اگر نبی کا بیٹا ہو، رسول کا بیٹا ہو اور ایمان نہ لائے تو اس کا ایمان خاندانی نبوت سے کام کیا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ سے کہتے ہیں صاحب ہم پہلے حدیث ہیں، ہم میرا نام محمد انور ہے، محمد اسلم ہے، نماز ایک ٹائم بھی نہیں پڑھتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، سائبر کا کام کرتا ہے، فراڈ کا کام کرتا ہے اور نسبت کرتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی امتی ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ میرے بھائیو اتنا یاد رکھنا، آپ چاہے اس وقت مدینے والے کی طرف کر لیں، آپ چاہے اپنے نام کے آگے ٹائٹل محمد لگا لیں، حسین لگا لیں، احمد لگا لیں، لیکن اگر آپ کی زندگی پر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، آپ کی زندگی پر اطاعت رسول کی مہر نہیں ہے، تو آپ چاہے جتنا بھی دعویٰ کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہفتے میں 4 مرتبہ گوشت کھاتے ہیں، چوراہے میں 1 کلو پانی کھاتے ہیں، میرے بھائیو آپ کا نام لینے میں سوا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو غور کیجئے کہ کامیاب ہونے کے لیے محبت رسول کے ساتھ ساتھ دعویٰ کرنے سے نہیں بلکہ اطاعت رسول کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کے طریقے کو فالو کرنا میرے بھائیو تب جا کر دین ہے دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیاب
کامیابی ملے گی. اس کے علاوہ کسی کے راستے میں چاہے آپ جتنے بھی آپ کہہ لو کہ ہمارا آئیڈیال یہ ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں, ہم فلاں ہیرو کو فالو کرتے ہیں, ہم فلاں ہیروئن کو فالو کرتے ہیں, آپ کو اس کے راستے پر چلنے سے کامیابی نہیں ملے گی میرے بھائیوں. اسی کو کیا کہا گیا ہے بھاگوت کے اندر, یہ نام ہم کو مہان